अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं सहाफ़ियों से बात करना चाहता हूँ। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में कश्मीरी सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उसी के साथ साथ मैं उन सहाफ़ियों से भी बात करना चाहता हूँ जो इंटरनेशनल हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। हालिया इलेक्शन में हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर वोट पड़े, 26 नशस्तें उन्होंने हासिल की और उसी के साथ साथ उनके कुछ इत्तेहादी भी कामयाब हुए। लेकिन माजी की हुक्मरान जमात जो है वो नून लीग थी, उसको शिकस्त हुई, सीटें सुकड़ के ज़्यादा तादाद से कम हो के 6 में आ गई, जबकि पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ले ली। आने वाली हुकूमत तहरीक इंसाफ की और मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिलकर किस तरह काम करे कि वो आने वाले वक्त में मसला कश्मीर को हल करने में मुआवन साबित हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कहते हैं कि सफ़ीर कश्मीर हैं, पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि उसे हल करेंगे। सहाफ़ी क्या कहते हैं, उनके तजर्बात क्या कहते हैं, उनका तज्ज़िया क्या है, आइए नाज़रीन उन्हीं सहाफ़ियों से मिलते हैं और उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। आइए चलते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर शकील अंजम साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं मेरे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, जो इलेक्शन हो गया आज़ाद कश्मीर का, पीटीआई को अक्सरियत हो गई, नून ने 6 सीटें ली और पीपल्स पार्टी ने 11, बाकी भी एक एक सीट है। हुकूमत बन जाएगी, वज़ीर आज़म बन जाएगा। सर, बड़े बड़े चैलेंज क्या होंगे आज़ाद कश्मीर की नौ मुंतखब हुकूमत को? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तो हमेशा हर दौर में बड़ी अहमियत के हामिल रहे हैं, लेकिन इस बार बाज़ पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल का मसला था कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ शो करनी थी 23 के इलेक्शनों से पहले, तो वो शो हुई भी। लेकिन ये तो जो इलेक्शन है हमेशा से एक फार्मूले के तहत है कि जिसकी हुकूमत फेडरल में है, फेडरेशन में है, मरकज़ में है, उसी की उधर बनेगी। और ये मेरा ख्याल है कभी नफ़ी नहीं हुई इसकी। मुझे याद नहीं कि जब भी इलेक्शन हुए मरकज़ की हुकूमत के असर में हुए और वहाँ मरकज़ की पार्टी बरसे इक़्तिदार आई। बाकी ये जो चीज़ें आप फरमा रहे हैं वो ज़ाहिर है अब इस पोजीशन में है, एक ख़ास कैलकुलेशन के तहत तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि अपनी हुकूमत बनाएगी और बग़ैर किसी के मोहताज हुए बग़ैर किसी का दबाव कबूल किया, ना पोलिटिकली ब्लैकमेल हुए बग़ैर वो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो इंटरनेशनल चैलेंज है इस वक्त हमने देखने हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे वहाँ पे कश्मीर जो है बेस कैंप है आज़ादी का। उस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि क्या चीज़ फोकस करनी होगी कश्मीर? किसी भी तौर पे कौमी मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ हमारे लोग किसी भी पार्टी से हैं, हुकूमत में हैं या हुकूमत के बाहर हैं, कोई ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं जिससे तकलीफ़ हो रही है, जो हमारा मकसद है कश्मीर के हवाले से, आज़ादी कश्मीर के हवाले से, उससे नुकसान हो रहा है। तो ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जो कौमी इशू पे एक हो, सारे लोग एक हों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कश्मीर के मामले में, आज़ादी कश्मीर के हवाले से या कश्मीर काज के हवाले से सबको एक प्लेटफार्म पे, एक पेज पे होना चाहिए, ताकि दुनिया को ये मैसेज मिले कि जी ये कौम इस मसले पे एक है। तो बाकी सियासी इख्तलाफ होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ है कि 3 साल से हम देख रहे हैं कि मरकज़ में तहरीक इंसाफ थी, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन अब मरकज़ में वही हुकूमत होगी जो आज़ाद कश्मीर में होगी। तो इससे भी एक तक़वियत का अंसर आएगा, क्योंकि बाज़ पॉलिसियों में इख्तलाफ बिल्कुल आएगा। मरकज़ को साथ लेके चलने में कश्मीर की भलाई है। नासिर, हमने देखा कि पीटीआई वहाँ पे अक्सरियत वाली जमात है, हुकूमत भी वो बना लेगी, वज़ीर आज़म भी बन जाएगा, सदर भी। आप क्या समझते हैं कि अब जो 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल पहले यहाँ पे तहरीक इंसाफ थी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून थी, अब दोनों जगह पे एक ही जमात की हुकूमत होगी, मसला कश्मीर को कितनी तक़वियत मिलेगी? वफाक में कोई भी हुकूमत हो, उसकी और सूबे में हो या आज़ाद कश्मीर में हो या जीबी में हो, आपकी जब केमिस्ट्री मिलती है तो फिर आपको एक दूसरे को समझने में आसानी होती है, एक दूसरे को कन्वे करने में आसानी होती है, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा शायद आपको हुक्मरानों को नहीं मिलता, उसका फ़ायदा अवाम को मिलता है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکز میں جب سے حکومت بنی ہے PTI کی اور اب ان کی حکومت بن گئی ہے کشمیر میں بھی، تو اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا، چونکہ اس میں کشمیر میں اب 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، لیکن جو پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں وہ 2 سال بعد ہونے ہیں. تو اس لیے اس حکومت کا پہ یہ ذمہ داری بھی ہوگی اور اس کی کوشش بھی ہوگی کہ وہ ایسے کام کرے کہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑیں، چونکہ ہم زیادہ کوئی علیحدہ تو نہیں نا، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہیں. جب وہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس کا میسج پاکستان میں بھی آئے گا. راجہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک جماعت جو وہاں پہ 5 سال سے حکمران تھی اس کی سیٹیں سکڑ کے 6 ہو گئیں، اور جو جماعت پہلے کبھی وہاں پہ نہیں تھی 2 سیٹوں سے وہ 25 سے اباب پہ چلی گئی. بیانیہ غلط تھا. کشمیری عوام نے کس تناظر میں ووٹ دی؟ آج سے اگر کچھ دہائیاں پہلے ہم یہ سنتے تھے بطور جرنلسٹ اور یا کہتے تھے کہ ہمارے عوام بڑے سمجھدار ہیں، اب لوگ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے زہر مہنگائی سے یا دوسرے عوامل سے ان پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دنیا میں کیا مقام ملے گا، ہمارے ملک کی دنیا میں کتنی عزت یا احترام ہوگا، اور ہمارے ملک کو دنیا والے کس نظریے سے دیکھیں گے. اور انہیں اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ جو ہمیں دنیا میں چیلنجز درپیش ہیں اس کا ہم نے کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے وہ اب یہ نہیں سمجھتے کہ جناب چونکہ اس نے میرے بیٹے کو نوکری دلوانی ہے یا میری گلی پکی کروا دی ہے یا میری نالی پکی کروا دی ہے تو چلو ہم اس کو بھی ووٹ دیں. شاید اب بھی کچھ پرسنٹیج ایسی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو خاص کر کے ہماری یوتھ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے جھنڈے کا کیا مقام ہوگا، ہمارے پاسپورٹ کا کیا مقام ہوگا، اور جب ہم کسی دوسرے ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ہمیں لوگ کس نظر سے دیکھیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے، آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں پولنگ ہو گئی، تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کر لی، نون سکڑ گئی، 6 جماعتوں پہ آ گئی، پیپلز پارٹی کی 11 ہو گئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ مرکز میں اور کشمیر میں ایک ہی حکومت ہونے سے مسئلہ کشمیر کی طرف پیش رفت ہوگی؟ میں نے اپنی ہسٹری میں، اپنی زندگی میں جو میری ہے اس میں فرسٹ ٹائم کسی لیڈر کو، کسی انسان کو اتنے اسٹرانگ طریقے سے کشمیر کے حوالے میں بولتے سنا ہے، کشمیر کے بارے میں بات کرتے سنا ہے، اور یہ کہتے سنا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. ہم نے انہیں پاکستانیوں کہہ کے مخاطب کیا، ہم نے انہیں کشمیریوں کہہ کے مخاطب نہیں کیا، ہم نے انہیں اپنا حصہ بنایا. آپ عمران خان کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، میں انہی کی بات کر رہی ہوں کہ ایک عوام نے ووٹ دیا. آپ نے بات کی کہ وہاں نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن اسی کی زیر سایہ الیکشن ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن جیت جو ہے وہ PTI کی ہوئی. وہ اس لیے کہ لوگ بھی پہچان گئے، لوگ اب پارٹی سے نکل کے میرے خیال سے کہ انسان پہ انہیں یقین ہے، رائدر دین کوئی نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو یا جو بھی پارٹی ہو. کوئی کسی بھی پارٹی کا بندہ میرے خیال سے اتنے نڈر طریقے سے کشمیر کے حوالے سے بات اس نے نہیں کی جتنی میری 28 سالہ عمر ہے میں نے دیکھا ہے، سنتی بھی آئی ہوں، اور ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ 1-2 گیت گا کے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کوئی ڈے آتا ہے تو کشمیر کے حوالے سے ایک جھنڈا لے کے اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم یکجہتی کے طور پہ یوم کشمیر بنا رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جو مسلسل اس فکر میں ہے کہ کشمیر کے لوگ جس طرح ہم زندگی گزارے ہیں آزادی سے، اسی طرح وہ لوگ بھی گزاریں، اور اس نے باقاعدہ بات کی، کر کے دکھایا، اور دنیا کے سامنے اس نے کر کے دکھائی بات کہ میں کشمیر کو آزاد کراؤں گا. تو لوگوں نے امید باندھ کے ووٹ دیا، اور اب میرا خیال ہے اور جہاں تک میں چاہتی ہوں کہ ہو، تو جس طرح لوگوں نے، عوام نے یقین کیا ہے کہ ہمیں اس لیڈر سے شاید امید ہے اور ہماری امیدوں پہ پورا اترے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ پارٹی اسی طرح پوری اترے اور کشمیر بھی آزاد ہو. جب مرکز میں الیکشن ہوئے تھے 3 سال قبل، جی. تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں مل کے آگے بڑھے. آپ سمجھتے کہ کشمیر میں بھی خواتین نے پول میں اہم کردار ادا کیا، جس طرح قربانیوں میں کردار ہے ان کا، جس طرح آزادی کی تحریک میں ان کا کردار ہے؟ آنے والے وقت میں نوجوان خواتین کو اور ان کارکنوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو مسئلہ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بالکل سر، میرے خیال سے کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں خواتین اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی. اور خواتین نے بھی اسی طرح حق رائے اپنا استعمال کرتے ہوئے ووٹ پول کیا ہے، اسی طرح دیا ہے کہ
انہوں نے کہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ ہو کے وہ بھی اب ایک آزاد ملک کے طور پر آزاد ہو کے جینا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح بات آپ نے کی 3 سال پہلے ہم نے ووٹ دیا تھا اور ہم نے جس جوش و خروش سے دیا تھا ووٹ، وہ رائے دن مہنگائی اور یہ بل ہو گیا، ایسا بل ہو گیا، یہ تو چلتا رہتا ہے اپس ڈاؤن. لیکن جو ایک بیسک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ہم مہنگائی کے پیچھے نہیں چھپا سکتے، اس کو ہم دوسری چیزوں کے پیچھے نہیں چھپا سکتے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور پہلے ہمارے ملک کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اب کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور لوگ بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہاں کا لیڈر اب ایک ایسا نڈر انسان ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا. ایز اے جرنلسٹ آپ نے بہت کام کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے سیمینار کرائے، آپ نے اس پہ مشاعرے کرائے، کشمیری شہادتوں پہ آپ نے بہت زیادہ لکھا، کالم لکھے. اب وہاں پہ ایسی حکومت آ گئی جو مرکز میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے. آپ کشمیری کاز کے لیے اس حکومت کے سے کیا توقعات رکھتے؟ دیکھیں، حکومتیں تو پہلے بھی رہی ہیں، مثال کے طور پر نون کی تھی اور پھر یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کام کون کیا کر رہا ہے. اب موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی یہاں پہ عمران خان صاحب نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے یہاں پہ وفاق کے اندر، تب سے لے کے ان کے جو پہلا خطاب تھا اقوام متحدہ کا، تب سے لے کے اب تک دیکھنا یہ ہے کہ کیا حریت کانفرنس جو وہاں پہ بیٹھی ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں جس فورم پہ بھی انہوں نے کہے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے آج تک نہیں دیکھا، چونکہ میں اس کے اوپر پروگرام بھی کرتا ہوں. حریت کانفرنس نے عمران خان کی ہر سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے ہیومن رائٹس کی بنیاد پر، وہ نہ صرف اس کو اون کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب یہ کہ الیکشن ہوا، الیکشن کے پروسیس کے بعد اب پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ بننے جا رہی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں کی حریت کانفرنس، یہاں کی آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان، ان کا موقف جو ہے وہ ایک چلے گا. اور یہ جو ایک موقف چلے گا دنیا اس کو بہتر طور پر جو ہے وہ آن کرے گی. مسئلہ کشمیر جو ہے اس کاز پہ اب کام کرنا ہے. دونوں سطحوں پہ ایک ہی حکومت آ گئی، تحریک انصاف. آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے؟ دیکھیں سر، میں آپ کے کویشچن کا جواب اس طرح سے کچھ اسے کمپائل کروں گا کہ آپ دیکھیں جب الیکشن تھا، الیکشن سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کے 2 بیانیاں سامنے آئے تھے. نمبر 1 نیا کشمیر بناؤں گا. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ ایک ریفرنڈم کروایا جائے گا. صوبوں کی بڑی قیاسرائیں ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. انہوں نے فوراً ایک موومنٹ کے دوران، الیکشن موومنٹ کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم ایک ریفرنڈم کروائیں گے. تو میرے خیال سے الیکشن سے پہلے یہ 2 سٹیٹمنٹ بڑی اہم تھی جو انٹرنیشنل میڈیا اور بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈسکس ہوئی ہیں. تو الیکشن جب ہو گیا ہے، رزلٹ سامنے آ گئے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب بننے جا رہی ہے، یعنی کشمیر میں بھی پاکستان کے بعد ایک نیا پاکستان کے بعد نیا کشمیر بننے جا رہا ہے. تو میرے خیال سے جو وزیر اعظم پاکستان کے 2 سٹیٹمنٹس تھیں اس کا جواب لوگوں نے ووٹوں کے ذریعے دے دیے کشمیر کے اندر، کشمیری عوام نے. نمبر 1 کہ انہوں نے دونوں سٹیٹمنٹس دی تھیں، انہوں نے اپنا ریفرنڈم بھی پیش کر دیا ہے کشمیری عوام نے، کیونکہ بیسکلی تو انہوں نے کہا تھا کشمیری عوام جو چاہے گی وہ ہوگا. تو میرے خیال سے ہمیں انٹرنیشنلی سینیریو میں یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ڈسکس ہو چکی ہیں کہ اب یہ جو ریفرنڈم کی سٹیٹمنٹ تھی اور دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے گا، تو وہ انہوں نے اپنے ووٹوں کے ذریعے دے دیا. مسئلہ کشمیر جو عالمی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس تناظر میں دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر بہت ایک حساس اور فیصلہ کن مرحلے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. جیسے کہ تاریخی اعتبار سے آپ نے 72 سال کی بات کی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا معاملہ اور اس سارے تناظر کو مد نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑا ایک موقع، اپرچونٹی بھی ہے اور ایک بہت بڑا کڑا امتحان بھی ہے. یہ اس کو بہت اوپر لے کے بھی جا سکتا ہے اور بہت نیچے بھی لا سکتا ہے. اب ان کا امتحان یہ ہے کہ اس الیکشن میں کامیابی کے بعد مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے، عالمی سطح کے اوپر حل، مستقل بنیاد کے اوپر جو حل ہے، وہ کس شکل میں ہوتا ہے. اس میں
پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کرتی ہے، اور آزاد کشمیر کی جو بننے والی حکومت ہے وہ کس طرح اس کی معاونت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بڑا رول ہے، انہوں نے اور خصوصاً جو وزیر امور کشمیر ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، بیرسر سلطان محمود چودھری، تنویر الیاس، انوار الحق، جتنی یہ پوری ٹیم ہے ان سب نے وہاں ورک کیا ہے، یہ لوگوں تک گئے ہیں، ووٹرز تک گئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے اور سیاسی جلسے کیے، جیسے ایک ماحول ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے عوامی سطح پہ بہت کام کیا اور وزیر اعظم کے ویژن کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ جو پاکستان میں پی ٹی آئی نے کام کیے ہیں، ترقیاتی کام کیے ہیں یا عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، بڑے بڑے جو منصوبے بنائے گئے تو ان کو یہ ووٹرز تک لے کے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی سیٹیں ملی ہیں۔ پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ یہ الیکشن لڑا اور یہ نئی پارٹی تھی، لیکن یہ کہ عوام نے ان کو بہت زیادہ پذیرائی دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا ایک ویژن تھا یا جو پروگرام تھا جو کشمیریوں کے حوالے سے، وہ ان کی ایک فوکسڈ پالیسی ہے۔ یعنی کہ وزیر اعظم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے عمران خان آئے ہیں انہوں نے کشمیر کو بہت زیادہ فوکس کیا اور کشمیر کے حوالے سے یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور عوام تک اپنی آراء پہنچاتے رہتے ہیں، تقاریر کی شکل میں، بیانات کی شکل میں بھی۔ تو عوام نے ان کو یہ بیسیکلی جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی پذیرائی ملی ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو مرکز کی جو سیاست ہے اس کو پذیرائی ملی ہے۔ سیٹیں کم ہو گئی، سکڑ گئی، بیانیہ مسترد ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی، اس میں جو وجوہات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور راجہ فاروق قادر وزیر اعظم سے، ان کا ایک اپنا ایک بیانیہ یا نیریٹو ہے، اس کو عوام نے مسترد کیا ہے۔ جو انہوں نے ان کی جو سینٹرل پالیٹکس ہے مسلم لیگ نون کی، اس کو عوام نے مسترد کیا ہے۔ جو یہ انہوں نے کمپین چلائی، کمپین کے بعد جو عوام نے دیکھا کہ بھائی اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، کون کام کر رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، تو اس حوالے سے عوام نے ایک قسم کا اپنی یہ رائے دی ہے اور کھل کے انہوں نے اظہار کیا۔ اب عوامی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کو، مسئلہ کشمیر کو؟ عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے جس سے کئی سالوں سے التوا کا شکار تھے، وہ اب حل کیا جائیں گے، اور جو ان کی مسائل جو کسی نے آج تک نہیں حل کیے وہ حل ہوں گے۔ یہ نون کی حکومت کو ووٹ نہیں مل سکے، سیٹیں سکڑ گئیں، کیا وجہ تھی؟ بیانیہ مسترد ہوا؟ جی بالکل، انہوں نے جو عوام سے پچھلے 5 سالوں میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، ان کو لاروں پہ رکھا، ان کو کھوکھلے وعدے نعرے لگاتے رہے، جس کی وجہ سے اس دفعہ غم و غصہ تھا عوام میں، ووٹرز میں، اس لیے وہ انہوں نے اظہار اس کا کیا ہے۔ اس لیے نوجوان کا کردار تھا الیکشن میں؟ جی بالکل، نوجوان چونکہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ان کی پالیسی کو پسند کرتے ہیں، ان کو ویژن کو پسند کرتے ہیں، اس لیے عمران خان کو انہوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ دیے۔ افضل بٹ صاحب، میں نے دیکھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، پھر اس کے بعد جرنلزم میں جب آپ آئے سارا کچھ، اور میرا فوکس ہے کشمیر پہ۔ کشمیر میں ایک نئی حکومت آئی، مرکز میں بھی وہی حکومت ہے۔ آپ کی چونکہ عالمی سطح پہ ایک بڑی اسٹڈی ہے کشمیر کے حوالے سے، کتنا آپ تقویت دیتے ہیں اس چیز کو کہ اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، ایک تو موسٹلی جو آزاد کشمیر کے لوگ ووٹ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ حکومت بن جائے گی جو وفاق میں ہے، کہ لوگوں کو 2 طرح کے توقعات ہوتی ہیں۔ اوبویسلی کیونکہ وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں کوئی بہت بڑا ٹیکس نیٹ ورک نہیں ہے، یہاں سے تمام تر ترقیاتی بجٹ پاکستان سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس تمام تر ترقیاتی بجٹ کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہی حکومت آزاد کشمیر میں آئے جو پاکستان میں ہے تو وہاں تعمیر و ترقی کا ایک نیا فلو شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر جو آزاد کشمیر کا ووٹر سوچتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں وہی حکومت ہو جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہے، تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں ایک بہتر پیغام جاتا ہے۔ پرائم منسٹر اسے بنایا جائے جس سے تعمیر و ترقی کی ذمہ داری دی جائے، کیونکہ پارلیمانی سسٹم میں چیف ایگزیکٹو وہ ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح سیریمونیل ہے، وہ ایسا پریزیڈنٹ لایا جائے جو پوری دنیا میں
کشمیر ایشو پہ کام کر سکے، جس کی عالمی برادری میں بات سنی جا سکے، جس کی دنیا بھر میں پرسنل ریپو بھی ہو اور ساتھ کشمیر ایشو کو لے کر بھی چلے، تو اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین، آپ کی بھی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ بڑا حساس ٹاپک تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر پہ جب بھی بات ہو، ایسے سنجیدہ اور سینئر لوگوں سے بات ہو جنہوں نے کشمیر پہ کام کیا ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں بڑا اہم ہوگا کہ کشمیر کی حکومت مرکز کے ساتھ مل کے کس طرح عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتی ہے، اپنی قربانیوں کا صلہ لیتی ہے اور یہ 75-73 سالہ پرانا مسئلہ حل کرتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے۔ آئیے ناظرین، میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد